बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मुल्क में दो माशी धमाके हुए और उनकी धमक अब पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। पहला धमाका शरह सूद में 3% इजाफा था, जिसके बाद शरह सूद 20% हो चुकी है और इससे जो बेरोजगारी फैलेगी, जो महंगाई आएगी, उस पर पूरे मैशदान तमाम माशी माहिरीन जो है परेशान है। और उसके बाद दूसरा धमाका डॉलर की कीमत में अचानक इजाफा था, 19 रुपए इजाफा हो गया और उसके साथ साथ इसके बावजूद भी बल्कि डॉलर नहीं मिल रहा और मार्केट में डॉलर 300 रुपए पे इस वक्त मिल रहा है या उसके लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नहीं मिल रहा। अब ये जो दो धमाके हैं, इनके असरात पाकिस्तान की मैशत पे, पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान के माशरे पे क्या होंगे, वो आज का हमारा इशू होगा। और ये बड़ा बर्निंग इशू है इस वक्त पाकिस्तान में और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कर चुका है। क्या वाकई डिफॉल्ट कर चुका है? और अगर वाकई हम डिफॉल्ट कर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये सारी चीजें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आमिर इलियास राना साहब, हमारे साहबी दोस्त हैं, मोहसिन बेग साहब हैं, अतर काजमी साहब हैं और डॉक्टर फरज सलीम साहब हैं। ये चारों किसी किस्म के तारुफ के मोहताज नहीं है, आप इनको अच्छी तरह जानते भी हैं, आप इनके तजिए भी सुनते रहते हैं। डॉक्टर फरज सलीम साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा, ये दोनों चीजें इंतहाई खौफनाक है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ और अगर हुआ है तो मेरे नॉलेज में नहीं है। इसके असरात क्या होंगे और जिम्मेदार कौन है इसका? जी, मेरा ख्याल है चौधरी साहब दोनों में तफरीक कर लेते हैं। पहले डॉलर की बात कर लेते हैं ब्रीफली और फिर मैं आपके शरह सूद पे आ जाऊं। देखिए, कल एक बड़ी अच्छी खबर आई थी और वो खबर ये थी कि तिजारती खसारा जो है इस माली साल के 8 महीने का, वो बड़ी तेजी से गिरा है। पिछले साल गुज़श्ता साल जो गुजर गया उसमें 32 अरब डॉलर का खसारा था 8 महीने का और इस माली साल में वो 21 अरब का आया है। तो 10-11 अरब की इंप्रूवमेंट, तकरीबन 45% की इंप्रूवमेंट, एक बड़ी जबरदस्त इंप्रूवमेंट। तो उसके नतीजे में रुपया जो है उसको स्ट्रेंथन होना चाहिए था, उसमें कोई जान आनी चाहिए थी, उसमें कोई ताकत आनी चाहिए थी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बिल्कुल उसके बरक्स हुआ, बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ। तो लगता ऐसे है कि जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, जो बिजनेस बरादरी है, मुल्क के अंदर हो, मुल्क के बाहर हो, उनका जो एतमाद है हमारी माशी पॉलिसी के ऊपर या हमारी माशी पॉलिसी बनाने वालों के ऊपर, वो उठता जा रहा है या उसमें उसको बहुत बड़ा जो है वो धचका मिला है। दूसरी बात ये ज़हन में आती है कि लगता ऐसे है कि हुकूमत के पास कोई माशी रोड मैप नहीं है। चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो करेंसी मार्केट हो, वो ढूंढती है कि क्या हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली है जो मईशत को इस वक्त पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएगी, जो मुसीबत पड़ी है वहां से कैसे निकलना है। सिर्फ नक्शा मांगती है। तो अगर तो हुकूमत के पास कोई नक्शा है तो वो उसको चाहिए कि अवाम के साथ शेयर करे। अगर उसके पास नक्शा है ही नहीं तो फिर ये वाकई बड़े खौफ की बात। जो शरह सूद है, लेकिन सर IMF के साथ अभी तक मुआहिदा नहीं हुआ। अब भी डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगले हफ्ते में हमारा मुआहिदा हो जाए। अभी भी ये हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रोड मैप कोई नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त। देखिए, इसमें 5 महीने का डिले, जो आज हम कह रहे हैं कि अगले हफ्ते हो जाएगा या 10 दिन में हो जाएगा, ये अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए था। तो 5 महीने का जो नुकसान है वो आपके सामने है कि अब हम बैठे हैं 3.2 अरब डॉलर पे। अब बांग्लादेश के उनके पास चौधरी साहब 44 अरब डॉलर के जखायर थे और जैसे ही वो 33 अरब पे आए हैं वो भागे IMF के पास और उन्होंने IMF से मुआहदा कर लिया और हम बैठे हैं 3.2 पे और अभी भी हम सोच रहे हैं कि ये मुआहदा कब होगा, जो कि अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए था। तो सियासी फैसले हैं चौधरी साहब। मैं कन्विंस्ड हूं कि मामला सियासी है, हमारा माशी मामला नहीं है। सियासी बुनियाद के ऊपर जो फैसले लिए जाते हैं उसका माशी नुकसान हमारे सामने आता है। बिल्कुल। मोहसिन बेग साहब, ये फरमाइए सर, ये है बड़ी गंभीर सी सूरत हाल। इमरान खान साहब का एक नैरेटिव है, वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये जानबूझ के मुआहिदा नहीं करना चाहती, ये उसे चिप कार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रही है और ये एस्टैब्लिशमेंट को दबा रही है कि अगर आपने इलेक्शन की तरफ गए या आपने इलेक्शन की हामी भरी तो हम ये IMF के साथ मुआहिदा नहीं करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट कर देगा। ये इमरान खान साहब का नैरेटिव है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का ये कहना है कि शौकत तरीन साहब ये सारी बारूदें सुरंगें बचा गए हैं, अब उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बेसिकली मेरा ख्याल में ऐसी कोई बात है नहीं जो खान साहब फरमा रहे हैं। मसला ये आया कि IMF एज ए कंट्री
اور ایز اے نیشن ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کے اس کو سبوٹاج کیا. اب وہ اپنی ساری شرائط منوا اس لیے رہے ہیں کہ اس کے بعد شاید پھر آپ کہیں پھر نہ جائیں. اب وہ ڈاکٹر صاحب کی ایک بات بڑی اچھی ہے کہ یہ معاہدہ ہمیں 3-4 مہینے پہلے کر لینا چاہیے تھا. ہم نے وہ سارے ڈیمانڈز ان کی پوری کر دی ہیں اور کر بھی رہے ہیں. آج وہ جو آپ نے کہا 2 بڑے دھماکے تھے, اس میں شرح سود جو تھا وہ انہی کی ڈیمانڈ تھی, اور دوسرا دھماکہ جو تھا ڈالر والا وہ ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوا. اچھا, آپ سپریم کورٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ بالکل. اس کے بعد فارن کرنسی کو کوئی جمپ لگی ہے, وہ اسی لیے لگی سٹاک مارکیٹ, اور یہ جو کرنسی ہے نا جی, یہ حالات, ملکی حالات کے اوپر چلتا ہے. ٹھیک. اب مطلب انہوں نے تو کہہ دیا الیکشن کروا دیں. آپ سمجھتے ہیں الیکشن ان کے کہنے پہ ہو جائیں گے اور 90 دن میں ہو جائیں گے؟ جو ہونے تو چاہیے ویسے جو آئین کہتا ہے. یہ سارے کام, یہ سارا ملک چودھری صاحب آئین پہ چل رہا ہے. اگر چل رہا ہے تو بتا دیں. اس ملک میں آپ کو ری رائٹ کرنا ہے سارا کچھ. یہ نہ آئین چل رہا ہے نہ آپ کا سسٹم چل رہا ہے. اگر کسی کو غلط فہمی ہے, کو آئین کو مقدس سمجھ رہا ہے, تو یہ دیکھ لیجئے یہ ملک کا جو حالات ہیں. تو وہ بات اور ہے. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیلے جو کیا گیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے ڈار صاحب کو ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ اس کا؟ نہیں, ڈار صاحب کو میں اس لحاظ سے ذمہ دار نہیں بھی سمجھتا کہ اگر 3.25 بلین ہمارے ریزرو ہیں اور آپ کا ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا تو یہ اس کی محنت ہے. ہاں, اگر انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ میں چیزوں کو کنٹرول کر لوں گا. دیکھیں آج بھی وہی کیا جو 3 مہینے پہلے آپ نے کرنا تھا. تو 3 مہینے پہلے کرتے, نہ یہ انڈسٹری بند ہوتی, نہ ایل سیز کا پرابلم آتا, نہ بزنس کمیونٹی کو آج جو پوری گورنمنٹ خود اب اسحاق ڈار صاحب کو ذمہ دار سمجھ رہی ہے اس وقت, سب نہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے اس نے اپنی جگہ بہت ایفرٹ کی. کیلکولیشن ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ابھی تک پاکستان ڈکلیئر نہیں ہوا ڈیفالٹ, اور یہ اسی کی شاید محنت ہے. لیکن ڈیلے اس نے کیا. ڈیلے پہلے جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی اس وقت بھی ہوا, اور اس کے بعد 2 منی بجٹ لانے پڑے. ابھی تو یہ خیر اللہ نہ کرے تیسرا آ جائے, ابھی تو ایک ہی منی بجٹ آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشی حالات, آپ کی ملک کی جو انٹرنل سچویشن ہے پولیٹیکلی, اس کی وجہ سے جب تک پولیٹیکلی ہم سٹیبل نہیں ہوتے, رائٹ ٹریک پہ نہیں ہوں گے, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور جو اگر آپ نے الیکشن کروا لی ہے نا جی, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ کی, آپ کا معاہدہ سائن نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ معاہدہ کسی بھی صورت, ابھی کنڈیشنز, پری کنڈیشن جتنی بھی تھی وہ پوری کرنی ہے. میرا نہیں خیال کہ اب جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس کوئی جواز ہوگا. یہ آخری چیز تھی کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں, بڑھا دیا. اب میرے خیال میں اور تو کوئی بات نہیں رہی. رانا صاحب یہ فرمائیے سر, یہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں جب تک یہ سالو نہیں ہوں گے, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے ظاہر الیکشن کروانے پڑیں گے. اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کروائیں, اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہہ رہی ہے الیکشن کروائیں, لیکن گورنمنٹ اس پہ تیار نہیں ہے. تو معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں چودھری صاحب, ہم ہیں نیچے سے اوپر. عدلیہ میں 134 میں سے 30 پہ ہے. کرپشن انڈیکس عمران خان کے دور میں مزید بڑھا. آج ہم ڈالر کے اوپر دنیا میں سب سے آگے چلے گئے کہ ہماری کرنسی سب سے نیچے چلے گی. معاشی حقائق ہیں, لوگ تنگ ہیں, اور جو سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں وہ ہو رہا ہے عام آدمی. اگر آپ اس کو یہ سمجھیں کہ جی یہ ہم اعداد و شمار سے کسی کو خوش کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے. یہ زمینی حقائق ہیں, اور یہ فیلئر ہے گورنمنٹ کا. نہیں, اگر ہم آج یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, تو ہمیں یہ بات کہنی پڑے گی کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی ڈس ریپیوٹ کیا عمران خان نے. جب آپ معاہدہ کرتے ہیں وہاں عمران خان نہیں لکھا ہوتا, وہاں پرائم منسٹر لکھا ہوتا ہے, وہاں فائنانس منسٹر شوکت ترین نہیں ہوتا, گورنمنٹ پاکستان ہے. آپ ایک سوورن گارنٹی دے کے معاہدہ کر کے آئے, آپ نے بٹرے کیا. آج ڈار کو وہ گرے, کچھ اس کی لفظوں کی, اس میں تکبر کا بھی تھا ڈار صاحب کا کہ میں نہیں جانتا مانتا, لیکن اس کے اندر وہ جب تک آپ سچ پورا نہیں بولیں گے نا, یہ تو فیل ہو گئے, پھنس گئے نا, کیونکہ عام آدمی کو روٹی چاہیے, وہ نہیں بن رہی, ان کے لیے مشکل ہو گئی بے روزگاری. لیکن آپ یہ اگر کہہ دیں کہ جی یہ انہی کا ہے, نہیں, وہ جو انٹرنیشنل ٹرسٹ آپ نے ختم کیا, آپ کا اپنا دوست آپ کے ساتھ نہیں رہنے دیا انہوں نے, آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو خراب کیا اس سینس میں کہ جی یہاں پہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو اب جب وہ آپ کے گھٹنے لگوا چکے ہیں, گریں کھلوا رہے ہیں, آج سٹاک ایکسچینج نے تھوڑا سا کیا جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بات, انہوں نے اچھا کیا. لیکن جب آپ ایک طرف سے شرط آئے کہ جی افغان بارڈر کا جو ریٹ ہے
تو افغان بارڈر کا ریٹ تو کسی بھی دہشت گرد کے ساتھ لگا دیں گے کہ جی وہاں پہ تو کھلی, وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں گیم, اور اوپن مارکیٹ ہے وہاں پہ, وہاں تو اسٹیٹ بینک ہی نہیں, وہ بلیک مارکیٹ ہے ایکچولی. تو وہاں جب بینک نہیں ہے, آپ ان کے سہارے کہیں ادھر سے کہیں ادھر سے کر رہے ہیں, تو یہ تباہی آنی تھی. لیکن آج اس کے باوجود پھر تھوڑا سا ہمارا زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں. جو محسن بیگ صاحب بات کر رہے تھے کہ جی آپ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو پھنسانا اس لیے چاہ رہے ہیں, ظاہر ہے بجلی کا ریٹ مجھے اور آپ کو دینا ہے, سب بندوں نے دینا ہے, جو اس کے اثرات آئیں گے جب اگلا پیٹرول آئے گا, پیٹرولیم مصنوعات آئیں گے. چائنا کی طرف سے پوری دنیا سے ریکویسٹ کر دی گئی ہے کہ پاکستان کا جو قرضوں کا بحران ہے اس میں دنیا کو سپورٹ کرنی چاہیے. اب دنیا بھی ہمیں سوچ رہی ہے کہ یار ان کے ساتھ بڑا زیادتی ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ. امریکہ نے پہلے چائنا کا کہا پاکستان کو کہ ان سے بات کرو, وہ ان سے کہہ رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسی مشکل ہے جو یہاں پہ, اچھا اس میں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ عمران خان نے اکیلے نے کر دی, یہ شہباز شریف نے کر دی, یہ عدلیہ نے, یہ ہم سب نے مل کے کیا بحیثیت قوم. ہم سب ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہیں, گتھم گتھا ہیں, نفسا نفسی کا عالم ہے, اور ہم بالکل یہ تیار نہیں ہے کہ ہمیں حل کیا نکالنا ہے. وہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں نا ہفتے والے دن کہ جی میں پروگرام لاؤں گا, نہ وہ 4.25 سال پہ بات کرنے کو تیار ہے, نہ وہ 9.5 سال پہ بات کرنے کو تیار ہے. وہ پروگرام کیا لائیں گے, وہ کون سے وعدے ہوں گے جو انہوں نے 10 مہینے میں کیا, ہم بھی دیکھیں. صحیح بات. اچھا عطر کاظمی صاحب دیکھیں, عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ ہے بڑی دلچسپ. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں روپے کی قدر میں 62% سے زائد جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, ڈالر بڑھ گیا ہے وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے آخر میں انہوں نے کہا کہ قوم تبدیلی حکومت کی سازش کی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے, جس کے ذریعے سابق آرمی چیف نے مجرم قوم پر مسلط کر رہی. اب وہ ایک ہی طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں سارا, جبکہ شوکت ترین صاحب کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا. اس سے پہلے انہوں نے ایک معاہدہ کیا, اس سے پہلے انہوں نے ایک بجٹ دیا, اور بجٹ جو تھا وہ سارے IMF کی کنڈیشنز کو فالو نہیں کرتا تو اس کو توڑا. 3 جگہوں سے وہ معاہدے توڑ کے جب سارے پرابلم پاکستان میں پیدا کر کے وہ چلے گئے. ان کو جانے کیوں دیا گیا؟ کس نے ان کو بھیجا؟ شوکت ترین صاحب کو نہیں, ان کو, عمران خان صاحب کو. ان کی حکومت کو کس طرح ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا؟ کس طرح ہوا؟ ویسے جس طریقے سے ہوا, یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے, انہوں نے خود آ کے حکومت لی نا. اگر آپ یہ دیکھیں نا جی, آپ اتحادیوں کو تو اپنے ساتھ رکھتے ہیں نا جی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو 30-40 سال جن کا تجربہ ہے, دیکھیں 3 سال میں شوکت ترین صاحب کے بھی بڑے مسائل ہوں گے, اس سے پہلے اسد عمر صاحب بھی وقت کے اوپر IMF کے پاس نہیں گئے, اس کا بھی نقصان اٹھانا پڑا. لیکن یہ دوست کیا کہہ رہے تھے 9 مہینے سے, جاوید چودھری صاحب, یہ دوست جن کے پاس 30-40 سال کا تجربہ ہے, یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئے تو ہم ٹھیک کر لیں گے. تو انہوں نے ٹھیک کیا. آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو آئین کی, میرا خیال ہے کیپیسٹی نہیں ہے ان میں, کیپیسٹی ان میں بھی نہیں ہے اور سسٹم میں بھی نہیں ہے, جو سسٹم ان کی جگہ کسی اور کو نہیں لا سکتا. کیپیسٹی میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے اندر ہے. دیکھیں یہ فیصلہ جمہوریت کے اندر تو دیکھیں نہ جاوید چودھری صاحب کریں گے, نہ عطر کاظمی کرے گا, یہ فیصلہ جمہور کرے گی. احمد صاحب آگے ٹھیک کر سکتے ہیں اس اکانومی کو, شوکت ترین صاحب ٹھیک کر سکتے ہیں, اور اسد عمر صاحب ٹھیک کر سکتے ہیں, اور حفیظ شیخ صاحب کر سکتے ہیں. آپ کا خیال یہ؟ دیکھیں نہیں, میرا یہ خیال نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جمہوریت کے اندر جو بنیادی چیز ہے نا, سب سے زیادہ کون افیکٹڈ ہے اس وقت؟ جمہور. تو آپ کہتے ہیں ہم الیکشنز نہیں کروائیں گے. دیکھیں قومی سطح پہ تو آپ نہ کروائیں الیکشنز, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو اکتوبر تک چلے گی, تب تک ہو جائے گا IMF سے. آپ 2 صوبوں میں واضح لکھا ہوا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں, جو کل تشریح کی وزیر قانون نے اس فیصلے کی, وہ غلط کیوں رہا؟ نہیں وہ غلط نہیں, وہ غلط کر نہیں سکتے, وہ مذاق ہے, غلط سارے عمران سیدھا مذاق ہے. مطلب وہ جو, اور آج جو انہوں نے احسن اقبال صاحب نے سلامی پیش کی سپریم کورٹ کو ڈالر کے اوپر بھی, کیا سپریم کورٹ نے خصوصی طیارہ بھیجا تھا ڈار صاحب کو لانے کے لیے, جن ڈار صاحب نے آ کے کہا 185 اصل ریٹ ہے, یہ تو 200 بھی بہت زیادہ ہے, 185 ریٹ ہے. اور یہ وہ ڈار صاحب ہیں جو کہتے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ IMF سے ڈیل کس طرح کرنا ہے, آئی ڈونٹ کیئر. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت حکمراں ہیں, جو 13-14 جماعتوں کی حکومت ہے, ذمہ داری ان کی ہے. ماضی میں دیکھیں خان صاحب کی بڑی غلطیاں ہوں گی, دیگر لوگوں کی بھی ہوں گی, پر یہ جس طرح اپنے ہاتھ جاڑ رہے ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشنز بھی ہم نہیں کروائیں گے, تو اس سے اور اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس ملک کے اندر نہیں کروا سکتے آپ الیکشنز, تو پھر آپ جاری رکھیں یہی سسٹم. ویسے فرق سلیم صاحب, یہ عطر کاظمی صاحب کا جو تجزیہ ہے نا, اس کے اندر جان ہے. ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈار صاحب تشریف لائے تھے تو ڈالر تھوڑا سا کم ہوا تھا, اور اس پہ ڈار صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں میرے آنے سے 1100 ارب روپے کا قرضہ کم ہوا ہے پاکستان کا, اور اب 2 دن کے اندر 1800 ارب روپے کا قرضہ پاکستان پہ چڑھ بھی گیا ہے. اگر وہ اس کو کریڈٹ لے رہے تھے تو آج انہیں افسوس بھی ہونا چاہیے کہ ان کی غلطی کی وجہ سے پاکستان ایک ہی دن میں 1800 ارب روپے کا مزید مقروض ہو گیا. دیکھیے دوبارہ سے چودھری صاحب, معاملہ سیاسی ہے, معاملہ سیریسلی معاشی نہیں ہے. پچھلے 2-3 سال کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ سیاسی فیصلے کیے جاتے ہیں,
اور ان سیاسی فیصلوں کے نتیجے میں معاشی نقصان ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ پچھلی حکومت کے دوران فروری کی 28 تاریخ مجھے یاد آتی ہے سن 2022 کی، اس میں آپ کو یاد ہو کہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹی وی پہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل میں سبسڈی دے رہے ہیں۔ اب یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، انہیں کی حکومت پہلے IMF سے معاہدہ کر چکی تھی کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا، اس میں اضافی ٹیکس لگانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کا معاشی نقصان آپ دیکھیے کہ جس دن یہ فیصلہ کیا گیا اس دن ہمارے پاس کوئی 16 ارب ڈالر کے ذخائر تھے اور اس کے ٹھیک ایک مہینے کے اندر 4 ارب ڈالر کا مزید نقصان پہنچا اور ہم پہنچ گئے تھے کہیں 12 ارب ڈالر۔ اکتوبر 2022 اس میں اسحاق ڈار صاحب کا ایک غلط فیصلہ تھا اور فیصلہ یہ تھا کہ مصنوعی طریقے سے روپے کو روک کے رکھا جائے گا، اس کا خمیازہ معاشی ہے، فیصلہ سیاسی تھا، اور آج ہم بیٹھے ہیں 3.2 ارب ڈالر۔ تو جتنے بھی معاشی نقصانات ہمارے سامنے آئے ہیں وہ نتیجہ ہے ریلی ایک یا ایک سے زائد سیاسی فیصلوں کا، تو یہاں پہ معاملہ سیاسی ہے۔ اچھا، ویسے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو شرح سود ہے اس میں جو 3% اضافہ ہوا ہے، اس کا پاکستان کی اکانومی کو، عام آدمی کو کیا نقصان ہوگا؟ لیکن آپ کے جواب سے پہلے چھوٹی سی بریک ہمارا ضرورت ہے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو شرح سود میں 3% اضافہ ہوا ہے، اس کا کیا کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیے، نقصان کی بات بھی کر لیتے ہیں، دو پہلو اس کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو شرح سود میں اضافہ آ رہا ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں آ رہا، یہ دنیا بھر میں آ رہا، اور دنیا بھر میں اضافہ اس لیے آ رہا ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے، جو امریکہ میں تقریباً 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، برطانیہ میں 45 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، تو دنیا بھر کے جو سینٹرل بینکس ہیں وہ شرح سود بڑھا رہے ہیں اس امید سے کہ مہنگائی کے اوپر کنٹرول پایا جا سکے گا۔ پاکستان میں بھی کوئی اسی قسم کی کوشش ہو رہی۔ دیکھیے، یہاں پہ مہنگائی کی شرح ہماری امریکہ کے مقابلے میں یا برطانیہ کے مقابلے میں کوئی 2 یا 3 گنا زیادہ ہے۔ حکومتی ادارے شمار ہمیں بتا رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس میں 40% کا اضافہ آیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی سینٹرل بینک کی فلسفی وہی ہے کہ شرح سود کو بڑھایا جائے، کسی طرح ڈیمانڈ کو، جس کو ہم کہتے ہیں کمپریس کیا جائے، کم کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں مہنگائی پہ کنٹرول پایا جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کا سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے، یہ سٹیپ ٹھیک ہے۔ نقصانات کا آپ نے ذکر کیا، بالکل نقصان ہوگا۔ سب سے بڑا نقصان حکومت کو خود سے ہوگا، کیونکہ حکومت نے بے تحاشا قرضہ جات اٹھا رکھے ہیں روپے کی مد میں، اور ان کے اوپر جو شرح سود ہے وہ اب بڑھ جائے گی، اور جو سود کی مد میں ہم نے بجٹ میں مختص کر رکھی اماؤنٹ، اس سے کہیں زیادہ ایکچوئل اماؤنٹ ہمیں جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ دوسرا نقصان انڈسٹری کو ہوگا، جو کاروباری ہیں، انہوں نے جو سود پہ قرضہ جات اٹھا رکھے ہیں، بینک سے قرضہ نہیں لے سکیں گے، بینک سے قرضہ نہیں لے سکیں گے، پروڈکشن رک جائے گی، ایکسپورٹس رک جائیں گے اس کے ساتھ ہی۔ لیکن نہیں، ایکسپورٹس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیے، ایکسپورٹس کا میرا یہ خیال ہے کہ جس تیزی سے روپیہ نیچے آیا ہے، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ عالمی منڈیوں میں زیادہ کمپیریٹیو ہو جائیں گی۔ دنیا میں جب بھی کسی ملک کی کرنسی گرتی ہے تو اس کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ دنیا بھر میں کمپیریٹیو ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے پاس میں سمجھتا ہوں کوئی چارہ نہیں۔ جو مارکیٹ ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ 2% اضافہ ہوگا، اسٹیٹ بینک نے ایک بڑا واضح پیغام بھیجا ہے 3% اضافہ کر کے کہ اسٹیٹ بینک از سیریس اباؤٹ کنٹرولنگ انفلیشن۔ ٹھیک ہوگا، بہت اچھا۔ یہ فرمائے بوسر بیگ صاحب، یہ الیکشن ہو سکتے ہیں اب یا نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہونے کو تو چوائس صاحب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی جو معیشت ہے اور جو مالی حالات ہیں اور جس قسم کی پولرائزیشن ہے، اور اگر آپ اسمبلیوں میں الیکشن کرواتے ہیں اور قومی اسمبلی میں نہیں ہوتے اور وہی گورنمنٹیں بیٹھ جائیں پھر وہاں پہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا ہمارا ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جی کیسے دھند آتی ہے، کیسے پولنگ ایجنٹ غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی بھی ہو، میں کسی ایک پارٹی کا نہیں کہہ رہا، سارے ماشاءاللہ جس کا داؤ چلتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں کوئی ڈیمانڈ کرے گی جی فری اینڈ فیئر اور جمہور کی آواز اور جمہوریت، اس ملک میں کہاں جمہوریت ہے جی؟ یہ جو جمہوریت ہے یہ تو کسی اور چیز کا نام ہے۔
یہ جمہوریت اگر آپ کو کسی چیز میں نظر، مطلب یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ دینا ہی نہیں چاہیے تھا. ڈوگر کے کیس میں سے نکال لیا یہ سو موٹو، نہ کوئی تعلق نہ واسطہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی. مطلب آپ اپنی تہذیب خود کر رہے ہیں. اور جو ججز میں انٹرنل جو ان کی فائٹ چل رہی ہے جو کہ پبلک میں آ رہی ہے، جسٹس فائزی صاحب نے جس طرح رجسٹرار کو بلایا، یہ ساری چیزیں اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ پوائنٹس اور جو منٹس ہی نہیں ہے جو چیف جسٹس صاحب نے بولے تھے، یہ تو ڈیفرنٹ ہے. مطلب یہ دو نمبریاں اس سٹیج پہ سوٹ کرتی ہیں ملک کو اور عدلیہ کو. تو دیکھیں ہمارے ملک کی 2-3 ہی پرابلم رہی ہیں اور جو ابھی آ کے سامنے آنے شروع ہوگی، اوپن ہوگی ہیں بہت زیادہ. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، چیزیں بھری ہوئی. یہ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ سسٹم کام نہیں کر رہا اور اگر آپ نے اس کو بدلا نہیں. کیونکہ موسم بیگ صاحب آپ نا عمران خان صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو اس سارے سینیریو میں آپ سے سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب آخر چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں وہ یہی چاہتا ہے، وہ اس کا پہلے بھی موٹو یہی تھا. اس نے سب کو دھوکہ دیا، فیک اپنا کریکٹر شو کیا. وہ پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا، وہ بن گیا اور بننے کے بعد جو کچھ کیا وہ قوم کو اگر یاد نہیں ہے تو اس قوم کا المیہ ہے. مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر رہ سکتا ہوں تو پرائم منسٹر ہی رہ سکتا ہوں، اس سے نیچے کی وہ بات نہیں کرتا. حالانکہ کیا جھوٹ نہیں بولا، کتنے جھوٹ وہ روز بولتا ہے. اور اپنے مطلب کوئی بندہ، مجھے آپ چوہی صاحب بتائیں، ہمارے عام معاشرے میں بندہ بات سے پھر جائے تو لوگ کہتے ہیں کیڑا بندہ ہے، یہ تو انسان ہی نہیں ہے. وہ روز پھرتا ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا اور لوگ پھر اس کے پیچھے. ویسے جھوٹ تو نہیں بولتا جی، ویسے اس نے سچ بولا ہی نہیں کبھی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. جتنا میں اس کو جانتا ہوں لوگوں نے تو اس کو ٹی وی پہ دیکھا ہوگا نا. لیکن لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بول رہا ہو اور عوام ان کے پیچھے اگر پیچھے چل اتنا شعور چودھری صاحب اس قوم کو ہوتا تو آج اس ملک کا یہ حال نہ ہوتا جو ہے. اس ملک میں یہ کیش بیس اکانومی تھی. یہ ملک تو اس کو صرف لیڈرشپ چاہیے. خدا کی قسم اتنا پوٹینشل ہے، یہ ملک 2-4 سال میں واپس آ سکتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا پوٹینشل ہے. لیکن کیا ہے، لیڈرشپ دیکھ لیں، ساری طرف دھوکہ، ساری طرف فراڈ. ہر لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی ذات سے آگے نکلتی نہیں ہے. کون سی پارٹی ہے؟ ملک ہمیں نیا بنانا پڑے گا یا نئی لیڈرشپ لانی پڑے گی؟ نہیں، ملک یہی رہے گا، ملک یہی رہے گا. ایک میجر سرجری کرنی پڑے گی آپ کو. میجر سرجری کیسے ہوگی سر؟ جو کرنے والا ہوگا وہ آ جائے گا. میرا خیال 2-4 مہینوں کی بات ہے. دیکھیں اگر آپ نے ملک بچانا ہے تو سسٹم آپ کو بدلنا پڑے گا. حافظہ مضبوط کرنا، یعنی آپ مارشل لا لگانا پڑے گا یا ایمرجنسی لگانی پڑے گی، میں نہیں اس قسم کی نیشنل گورنمنٹ بنانی پڑے گی، اور تو کوئی طریقہ نہیں. وہ طریقے اور بھی بہت ہیں سر. اطہر قادری صاحب، اس میں دیکھیں ایک چیز ہے، کل سے ویسے ہی اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کا خیال یہ ہے کہ بحران ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں الیکشن سے بحران تو نہ آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی نہ بحران ختم ہوگا. لیکن ملک ایک اس وقت نہ آپ کوئی مانے یا نہ مانے ایک آئین کے تابع تو ہے نا، آئین کے مطابق تو چل رہا ہے نا. ادروائز تو انارکی ہوگی، یہاں پہ کچھ بھی نہیں رہے گا. اگر سپریم کورٹ تک کا فیصلہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور پھر آپ کہیں کہ جناب اس ملک میں آئین بھی ہے اور جمہوریت بھی ہے، یہ دعویٰ ہے حکمراں اتحاد کا. دیکھیں اب جو ہی فیصلہ آیا انہوں نے کہا جی کہ کسی حکومتی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. ایک بھی آپ کسی کو ابھی لائن پہ لے لیں وہ کہیں گے جی جی ہم تو کروانا چاہتے ہیں. کہہ سارے رہے ہیں اس لیے ویسے انکلوڈنگ عمران خان صاحب الیکشن کو نہیں چاہتا. میں آپ کو پہلے عمران خان صاحب سمیت ان کو پتہ ہے کہ اگر 2 صوبوں کے اندر الیکشن ہو گئے تو جنرل الیکشن مزید ڈیلے ہو جائے گا. دیکھیں اگر وہ نہیں چاہتے تو پھر تو حکومت کو فوراً کروانا چاہیے، پھر تو حکومت کو فوراً کروانا چاہیے. ابھی تک انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا، ابھی تک انہوں نے کسی امیدوار کا فیصلہ نہیں کیا، ابھی کمیٹی نہیں بیٹھی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں سنجیدگی کا. مطلب کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو تو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور فوراً کال کریں اور ان کو شکست دے دیں. تو مسئلہ یہ ہے. ویسے یہ جو میجر سرجری جس کا ذکر کر رہے ہیں بیگ صاحب، کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی اتنا قیاس ہو چکے اب کہ ایک سرجری کرنی پڑ جائے؟ سر دیکھیں ہماری تاریخ میں نا کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے ایک پاپولر فریق رہا ہے. اس کو ایز اے سیویئر دیکھا جاتا ہے. جب میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی، ہم یہاں کالج میں پڑھتے ہوتے تھے، لوگ فوجی گاڑیوں کے آگے بھاگ رہے تھے اور مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. اسی طرح ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کی بھی جس وقت حکومت ختم ہوئی وہ انتہائی غیر مقبول ہو چکے تھے. پھر جو 71 میں ہوا اس وقت بھی بھٹو صاحب پاپولر فریق نہیں، پاپولر فریق دوسری سائڈ پہ تھا. تو اینی وے اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر، پاکستان کے نظام کے اندر اتنا مقبول ہے کہ عوام اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں کیا حالت ہے، بلوچستان میں کیا حالت ہے، سندھ میں اسٹیبلشمنٹ کی کتنی قبولیت ہے، اور پنجاب کے اندر اس وقت کیا سچویشن ہے. جس وقت میاں صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا ایک سینٹیمنٹ اٹھا، غلط یا صحیح،
देखिए एक सेंटीमेंट उभरा, अब खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, अगेन एक सेंटीमेंट उठा, उसमें बहुत सारा मुबालगा भी हो सकता है, उसमें बहुत सारी चीजें गलत भी उनसे मंसूब की जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है मेरे ख्याल में किसी के पास इतनी इस वक्त मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो आके चीजों को संभाल सकते हैं। और आखिरी छोटी सी चीज ऐड करूंगा, हुकूमती तरजीहात को आप देखें, जो जनरल अमजद शोएब साहब के साथ हुआ, जो उनकी तस्वीर निकाली गई, क्या इस वक्त उनकी तरजीह आपको मौशियत लगती है? तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि क्या हो रहा है। आपका ख्याल नहीं कि वैसे जनरल अमजद शोएब साहब को भी एहतियात करनी चाहिए थी? उनके खिलाफ ये पहला केस नहीं है, इससे पहले FIA के अंदर भी केसेस हो चुके हैं। उन्होंने ट्वीट एक फॉरवर्ड कर दिया था और खुद ट्वीट कर दिया था इसराइल के साथ प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात का, उसके बाद उन्हें वापस लेना पड़ गया, मदद करनी पड़ गई। तो मेरा ख्याल ये है कि जनरल हो या जर्नलिस्ट हो, उसे एहतियात करनी चाहिए। अगर उसके पास मुसद्दका इतलात नहीं है तो वो इस तरह अगर करता रहेगा तो अल्टीमेटली कभी ना कभी तो शिकंजे में आएगा। सर देखिए, हम तो इस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है इस पे बात कर रहे हैं ना, आज अदालत ने उठा के केस बाहर फेंक दिया, बिल्कुल उसमें फ्रिवलेस किस्म का केस था, उसमें कोई चीज ही नहीं है। इसी वजह से तो मोअज़्ज़िज़ अदालत ने वो फैसला दिया ना। पर असल इशू केस का नहीं था, असल ये था कि जनरल साहब को अंदर ला के वो तस्वीर रिलीज करनी थी, जो करवाई गई रिलीज, वो दिखाना था, दूसरों को पैगाम देना था, आपको देना था, मुझे देना था, मोहसिन साहब को, राना साहब को। पैगाम क्या देना, हम तो भुगत है, हमारी तस्वीर, हम पे कोई केस था और इनको थाने में तशद्दुद हुआ था इनका, तो क्या हम बिल्कुल आप पूछ लें कि किसने करवाया था। वैसे मैं आपसे बाद में पूछूंगा बेग साहब, अभी अब रुकिए, छोटा ब्रेक है, दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना साहब, अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या होगा सर? वो ये होता है कि जिन फौजी गाड़ियों के पास ये कॉलेज से भाग रहे थे, उन गाड़ियों की नंबर प्लेट लगनी बंद हो गई थी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं भाग रहा था, मैंने कहा इधर कॉलेज में तो आवाम भाग रही थी, मतलब आवाम भाग रही थी फौजी गाड़ियों के पीछे। आजकल जो बात नजर आ रहा है कि उनको फिर नंबर प्लेट लगाने की इजाजत नहीं थी बाहर आने की। जब जनरल मुशर्रफ साहब जा रहे थे कि वो पाकिस्तानी फौज का हशर क्या कर गए थे, जनरल कियानी को आके पहला साल सिपाही का मनाना पड़ा। उस सिपाही को जिसको पूछता नहीं था, उसके साथ चल के कियानी ने अपने 3 साल ठीक किए और एक्सटेंशन लेके अगले 3 साल जनरल बाजवा की तरह बर्बाद किए। हिस्ट्री है ना कि जब आप लस्ट में पड़ जाते हैं इख्तिदार और इख्तियार के, एक्सटेंशन तो होनी नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, तो जो भी लेगा उसके साथ यही। अब आप आए कि इसमें जो कीमा बन रहा है वो अवाम का है ना। अच्छा, अब आप कहते हैं जी जमहूर का है, फलाने का है, इलेक्शन करा। अच्छा जी, इलेक्शन बल्दियाती इदारे बहाल किए थे इसी सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हमारे दोस्तों को याद हो। वो बेचारे तौहीन अदालत की दरखास्तें लेके आ गए पंजाब में, किसी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मैंने फैसला दिया था कि बहाल हो गए हैं, बिठाते क्यों नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट हर दौर में होती है। ये इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने कहा था बल्दियाती इलेक्शन कराओ, हो गए। मतलब हर चीज में हम उस फैक्टर को भूल जाते हैं जिसे आज आप कहते हैं कि वो बड़ी बदनाम हो गई, कुव्वत नाफजा, जिसको एस्टैब्लिशमेंट भी कहते हैं। लेकिन इस मुल्क का जो फैब्रिक है, अगर रोकेंगे नहीं तो ये तो 10 साल हुकूमत ही जाएगी। नहीं, बात $1000 का हो जाएगा। किसी के बैठने या ना बैठने की नहीं है, ये है सच बोलने की। हमने झूठ पे मलम्माकारी से अपने आप को, चाहे वो कोई लीडर है, चाहे वो यूनिफॉर्म में आया हुआ था और जो काम वो करके गया, आज उसको इमरान खान क्या कह रहा है और इमरान खान के बारे में आपके जरिए, दूसरों के जरिए जनरल बाजवा क्या कह रहे हैं, पैगाम रसानी हो गई कि जब आपने आइन पे अमल नहीं किया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक चलते हुए मुल्क को तबाह किया। नवाज शरीफ को आप जब आएंगे पीछे से जाना पड़ेगा। अच्छा, अब वे फॉरवर्ड क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है ना कि पहले आप माने कि हमने ये गलतियां की, फिर आप बैठे, जिसको कहते हैं ना ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, ये बिल्कुल ठीक। उसको डी चौक में आपको एक पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। आप नहीं होगा तो नहीं हो जाएगा, आपको बैठना पड़ेगा। आप मुल्क नहीं चला सकते, आप जितना मर्जी माशी माहिर ले आए उठा के, जो फारूक साहब बता रहे हैं चीजें। इशू ये है कि पैसा अवाम के पास है। अब आप अवाम में ना वो बेचारा नान रोटी खाने ढूंढने वाले को ना कहिएगा, इस मुल्क के अवाम के पास पैसे मौजूद हैं, इस हुकूमत के पास नहीं है, इस मुल्क के पास पैसे नहीं है, लेकिन वो लोग लगाएंगे, चाहे वो ब्लैक से बनाया हुआ पैसा है, चाहे वो बाहर रखा हुआ है। आप उनका ट्रस्ट बहाल करें कि हम आपको एमनेस्टी देंगे, इतने साल की एमनेस्टी होगी, पैसे लाएं, काम करें, क्योंकि इसके बगैर हमारे पास, हम ना फौरन कोई ऐसा तंबू गाड़ सकते हैं कि जिसके अंदर से डॉलर निकलने लग जाए, ना हम कोई कब्र बना सकते हैं जहां से जमहूरियत निकल के और फौजी बाहर आ जाए, और ना पेट्रोल निकलने वाला। सबकी कब्रें बन चुकी हैं, अब कतबे लग चुके हुए हैं कि हम एक नाकाम स्टेट की तरफ जा रहे हैं, आखिरी लम्हों में हैं। हल यही है कि आप सब बैठ जाएं, जो बंदा इक्तदार मांगता है उसे जूते मारें। आप हर बंदे से, पार्टी से बंदे लें कि जी हमें कुछ मुल्क चलाना है, यानी इग्रेशन गवर्नमेंट बनाना है। अदरवाइज आपको ये जो आइन है ना, ये हल ब्लैक लॉ डिक्शनरी देता है।
کہ جی مجھے یہاں دے دو. وہ جب آئے گی, ایک تو 2 ویڈیو آ گئی جو سوشل میڈیا پہ اس وقت فکرے تک لکھے جا رہے ہیں کہ آڈیوز میں ہے کیا اور کون کس سے کیا کہہ رہا ہے. ایکس ریٹائرڈ ججز کے نام آ رہے ہیں کہ وہ کیا کیا پیغامات اور کیا کیا بریف کیس لے کے کس کے پاس پہنچ رہے ہیں, وہ سب ویڈیو آڈیو میں موجود ہے. کیا یہ سب یہی چاہتے ہیں کہ عزت کا جو جنازہ ہے جو ابھی تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ بھرپور نکلے, یا سب بیٹھ جائیں؟ میرا خیال ہے اس کے بغیر کنسنسس آپ نہیں بنا سکتے, آپ کو کوئی الیکشن حل نہیں دے گا. اچھا ایک چھوٹا سا جملہ دیکھیں, یہ جو ہی اشرافیہ کو یہ لگ رہا اور سسٹم کو لگ رہا ہے یہاں پہ جو قابض ہیں, دیکھیں یہاں پہ نہ کو باعزت بچے آپ کو نہیں قابض ہیں, یہ جو ادھر پروٹوکول کے ساتھ پھر رہے تھے. دیکھیں پہلی دفعہ ایسا ہے کہ سسٹم کے اندر عوام کی سے زیادہ ہے. ہر کسی کو پتا ہے کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا, اس کی قبولیت نہیں ہے. اس کے باوجود راجن پور میں جو عوامی عدالت لگی اس نے فیصلہ سنایا نا, آج سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ کرو. وہ نہیں مان رہا, نہیں وہ نہیں مانے گا. ہلکا دیکھیں وہ جیتے تو ہیں, میں اس کو جانتا ہوں, وہ ابھی تک ہارا نہیں ہے. کون؟ محسن لغاری. اور انہوں نے نون لیگ کا وہاں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا. پہلی دفعہ اویس نے اپنا بیٹا کھڑا کیا. پارٹیاں مل کے اتنے ووٹ نہیں لے سکی, مل کے نہیں تھے جی, الگ الگ تھے, اپنا کینڈیڈیٹ سب کے ملا رہے ہیں. ایک ہلکے کی مثال جانتے نہیں ہے, اس ہلکے کا ٹریک ریکارڈ پچھلے 9 الیکشن کا اٹھا کے دیکھ لیں. نہیں وہ پچھلی دفعہ 81,000 ووٹ پڑے تھے, پی ٹی آئی کو اس دفعہ 91 پڑے ہیں ضمنی انتخاب میں, پہلے سے زیادہ. میں چھوٹی سی بات عرض کروں کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ رانا صاحب جیسے جمہوریت پسند آئین پسند کہہ رہے ہیں الیکشن ہی نہ کرواؤ. میں نے یہ نہیں کہا, آپ نے کہہ رہے ہیں الیکشن حل نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ آج کی سچویشن میں الیکشن کرانے کی نہیں بات کر رہا ہوں. آپ نے قطر میں کر لیا جو کچھ کرنا تھا, سمپل سی بات ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں. مطلب جہاں پہ میں اس آئین کو بلیک لا ڈکشنری کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ جب ہمارے ججز مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ اپریل 2022 تک عمران خان صاحب تو آئین کو مانتے نہیں تھے, مانتے ہی نہیں تھا. اسمبلی میں کیا شکنی کی, ہم تو مانتے ہیں سب کچھ کیا اس نے. ادھر عمران خان کا ادھر تو آئین کی بات ہو رہی ہے. بلیک لا ڈکشنری کا آئین ہے. سپریم کورٹ نے 63A میں اس آئین کو ری رائٹ کیا. آئین کو تشریحی اور پنچایتی آئین چل رہا ہے. کوئی بات ہے جو بلاول حکومت کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ حکومت کر رہی ہے, سندھ میں یہ کون سے آئین کے مطابق, یوگوسلاویا کے آئین کے مطابق چل رہی ہے, اسی آئین کے مطابق روز اپنی طاقت ایکسرسائز کر رہی ہے. اسی بلاول کے باپ کو عمران خان نے میسج بھیجا تھا سودے کرنے کے لیے, جو مرضی تو بھیجا تھا. یہاں پہ صرف اپنا اقتدار چاہیے. چودھری صاحب خوف زدہ ہیں, خوف زدہ ہیں, خوف زدہ ہیں. عوام سے خوف زدہ ہیں. پہلے کہا تھا عوام سے پوچھتا کوئی نہیں ہے. بھائی گورنمنٹ ہے, یہ بھی عوام کے ووٹ لے کے بنی ہوئی ہے. یہ انڈیا سے عوام ہے, تو پھر عوام کے پاس جانے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ وقت میں جانا تو وقت آئین کے اندر دیکھیں نا, آپ اگر پنجاب اسمبلی, خیبر پختونخوا اسمبلی, جب آپ کا دل کرے گا توڑ دیں گے, کرائسس پیدا کریں گا. ایک سیکنڈ وہ آئین پہ جج آئے ہوئے نا جنہوں نے کہا تھا کہ 63 عمران خان یہ 184(3) بنائے اسمبلیاں توڑنے پہ. بندہ یہ پوچھے عمران خان 2018 میں عوام کے ووٹ سے بنا تھا, آر ٹی ایس نہ بیٹھتا, ٹیلی فون کے ٹاور بند نہ ہوتے, عمران خان جیت جاتا. یہ کون سی عوام ہے بھائی جس کی آپ بات کر رہے ہو؟ عوام عوام عوام, یہ جو باقی اپوزیشن ہے ان کو ووٹ انڈیا والوں نے دیا. آپ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, آپ کو پتا ہے کہ ویسے عوام کے ووٹ لیے تھے انہوں نے؟ نہیں لیے. ہمیں پتا کس طرح جیتا, کس نے جیتا, یہی آر ٹی ایس سے جیتا. 1 بجے بند کرنا پڑا, 36 سیٹیں اس کو دی, پھر بھی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ نہیں بنا سکا, پھر بھی چوروں کو ساتھ ملانا پڑا جن کو یہ چور کہتا تھا. لیکن آج کیسے جیت رہے ہیں پھر؟ وہ کہاں جیت گیا یار, ہر ضمنی الیکشن جیتا ہے. دیکھیں میں آپ کے شو کا ٹائم کم ہے, میرا تو یہ سبجیکٹ ہے, میں اور کوئی کام, آپ کو پتا ہے کہ میں سارے الیکشنوں میں کس طرح کام کرتا ہوں. راجن پور کا الیکشن کیا مثال ہی نہیں دے سکتے. نون لیگ کا کبھی وہاں کینڈیڈیٹ نہیں ہوا. اویس نے اپنا بیٹا 26 سال کا کھڑا کیا تو وہ 50,000 ووٹ لے گیا. وہ کیسے لے گیا؟ آپ پچھلے الیکشن 9 دیکھ لینا کہ نون کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا وہاں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک سیٹ کو نام بنائیں, مقصد یہ ہے کہ الیکشن ضرور کرائیں. ٹھیک, اس میں تو دوسرا حل نہیں ہے, لیکن یہ ٹائم نہیں ہے. آپ نے سارا سال الیکشن میں گزار دیا, پیسے نہیں ہے. اطہر قادری صاحب ڈھونڈ لیں عوام میں سے, 60-40 کا رزلٹ آئے گا جب الیکشن ہوگا. اچھا دوسری بات ہے, یہ بھی ہے کہ عمران خان جو بھی الیکشن ہو, فرض کرو یہ نہ جیتا, یہ الیکشن مان جائے گا؟ میرا خیال نہیں مانے گا. یہ پھر سڑکوں پہ ہوگا. پھر سڑکوں پہ ہوگا.
तो फिर इसका क्या हाल है? फरज अजीज साहब, आपसे आखिरी सवाल है सर, ये फरमाइएगा अगर इस सियासी क्यास इसी तरह जारी रहता है तो पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल क्या है? देखिए जॉन साहब, इलेक्शन वाला जो मामला है इस वक्त रियासत के सामने दो सबसे बड़े चैलेंजेस। 23 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है 40% की महंगाई की शरह, और हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि डॉलर खत्म है, खजाना खत्म है, 3.2 अरब पे बैठे हैं। मेरे ज़हन में सवाल ये उठता है कि अगर हम इलेक्शन करवा देते हैं तो क्या वो जो 23 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला है, क्या 40% से महंगाई कम होकर वापस 5-10% पे आ जाएगी? दूसरा सवाल ये है कि अगर हम इलेक्शन करवा देते हैं तो क्या जो स्टेट बैंक का खजाना है वो $3 बिलियन से बढ़ के वापस कहीं $20 बिलियन पे पहुंच जाएगा? ये दो सवाल उठते हैं कि अगर आपने रियासत के दो सबसे बड़े प्रॉब्लम जो है, क्या वो इलेक्शन हल कर पाएगा? ठीक, मैंने एक ब्रेक लेनी, छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। वैसे तारीख की एक हकीकत यह है कि जहां पे भी लड़ाई होती है बिल आखिर वो स्टेट खत्म हो जाती है। आप सकूते ढाका को ले लें, हम लड़ रहे थे, ढाका गया। आप सकूते बगदाद को ले लें, वहां पे मुसलमान लड़ रहे थे, बगदाद गया। और उससे बाद में आप स्पेन को ले लें, और स्पेन के अंदर मुसलमान लड़ रहे थे और उसके बाद स्पेन भी गया। रशिया, पूरा जो डाउनफॉल है रशिया का वो इंटरनल लड़ाइयों की वजह से है, और आज पाकिस्तान भी लड़ रहा है। अगर हमने इस मुल्क को बचाना है तो एक ही हल है कि सब लोग बैठ के एक पॉलिटिकल कंसेंसस करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यह लड़ाई जितनी बढ़ती चली जाएगी पाकिस्तान उतना ही कमजोर होता जाएगा। अगर आप इस मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि इन तमाम सियासतदानों के ऊपर सिर्फ एक ही दबाव डालें कि ये इकट्ठे बैठें और बैठ के कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।